मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मेहमान ख़ुसूसी, मोहतरम नाज़िम प्रोग्राम और मोहतरम सामीन, इस्लामी बैंकिंग कमेटी की एक 2 साल रिपोर्ट है जिसका तज़किरा आपके सामने आएगा। इसमें टाइटल पर एक कुरान करीम की आयत कोट की गई है और उसी आयत को बेस बनाते हुए मैं आगे बढ़ूँगा। कुरान करीम की आयत है, वला तुसफ़ा अम्वालकुम अल्लती जअला लकुम क़ियामा। ऐ लोगों, तुम अपने माल को नागारा लोगों को मत दो, वो माल जो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए क़याम ज़िंदगी का ज़रिया बनाया है। इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सुफ़हा। इसका तमाम ही मुफ़स्सिरीन ने तर्जुमा किया है नादान लोग, लेकिन मैं इसका तर्जुमा सफ़ी से जो मफ़हूम निकलता है वो नाकारा कर रहा हूँ। और नाकारा में नादान भी होते हैं, बेइल्म भी होते हैं, नाकारा भी होते हैं और बेईमान भी होते हैं। ये क्योंकि सफ़ी के ज़माने आते हैं उसमें तमाम मफ़हूम पोशीदा होते हैं। इसी के लिए इसके तक़ाबुल में कुरान करीम में जो तज़किरा आया है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का, तो जब उन्होंने ममलकत के ख़जाने लिए हैं तो उसमें उन्होंने जो इस्तेमाल किया है कि ए बादशाह, मुझे जो ज़मीन के ख़जाने हैं या रिसोर्सेज मेरे हवाले कर दे। फिर उसके बाद जो उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी बताई है कि मैं हफीज़ और अलीम, यानी मैं इसकी हिफाज़त करूँगा और मुझे जानकारी भी है इसकी। तो ये जो हफीज़ और अमीन के मुकाबले में जो ये 2 सिफतें हैं, इसके मुकाबले में जो चीज़ आएगी तो सफ़ी आएगी, यानी कि न वो हिफाज़त कर सके, न वो अमीन हो और न वो अलीम हो। तो इसीलिए मैंने तर्जुमा का ये किया है। हमारी जो पूरी गुफ्तगू होगी वो यही होगी कि इसमें दुनिया का जो निज़ाम चल रहा है, क्योंकि उसमें सफ़ाहत का पहलू नुमाया है, इसीलिए तमाम दवाई आ रही है। इसी सिलसिले में हम आपके सामने मुख्तलिफ पहलू उभार के पेश करेंगे। मिसाल के तौर पर हम आप जानते हैं कि जो दुनिया की तख्लीक हुई है उसकी बुनियाद रूहानियत और मादियत की उसकी जो बुनियाद है वो रूहानियत और मादियत। जहाँ एक पहलू दब जाएगा वही सफ़ात का पहलू नुमाया हो जाएगा। इसीलिए आप देखें, तारीख अगर मैं इब्तिदाए आखिर से शुरू करता तो बात लंबी हो जाएगी, क्योंकि इस पहलू को मुझे उभार के पेश करना है वो ये कि जो आज के सरमायादाराना निज़ाम है और उसमें ज़ालिम और सहूनियत का जो पहलू उभरा हुआ है उसको हाईलाइट भी करूँगा। तो उसी पहलू को, उसी के बैकग्राउंड के करीब जाते हुए मैं अपनी बात पेश कर रहा हूँ आपके सामने। ये बाइबल में जो बाब है उस बाब में चैप्टर नंबर 32 आप देखेंगे 32, तो उसमें आप एक बात ये देखिए कि जब बनी इसराइल मिस्र से निकल रहे हैं तो निकलते हुए वो अपने पड़ोसियों के जेवरात, उनका सोना और चांदी लेकर के जा रहे हैं और उनको धोखा दे रहे हैं। जाहिर है ये तो कहा गया है कि हज़रत हारून ने ऐसा किया, या ये कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा ये ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बात नहीं तो चीज़ें करी गई। लेकिन आप देखें ये जो सामने आपके साथ आया कि हारून ने बछड़ा बनाया और बछड़ा बनाने के बाद उसमें उसको खुदा बना दिया। तो बुनियादी वजह यह है कि दुनिया का जो निज़ाम है उसमें जो बुनियाद बनती हुई है कि सबसे पहले जो सरमाया है वो चंद हाथों में आ जाए और उसके बाद जब हमारे हाथ में आ जाएगा तो उसके बाद हम जैसे चाहे उसको यूटिलाइज करेंगे। तो ये असल तसव्वुर, क्योंकि ये हाथ हारून के बारे में बयान दिया गया है, जबकि जो सामरी और सामरी के बारे में आप जानिए कि सामरी जो था वो असल में मुनाफिक था और वो दुश्मन था इस्लाम का और हज़रत मूसा इस्लाम का। जो कुरान करीम में इसका तज़किरा आया है वो मैं आपके सामने वायद भी कोट करूँगा आगे जाकर के। तो उसमें वो चीज़ देखी कि उसने लोगों का पैसा जमा करने के लिए सोना जमा किया, उसका बछड़ा बनाया। तो परस्तिश कराना मकसूद ज़्यादा नहीं था, असल जो मकसूद था वो ये कि सोना मेरे पास आ जाए, जो कुछ भी सोना है। तो इसलिए सबसे पहले सोना दे के निकले, इसलिए वो आप देखें। इसके बाद ये है कि तुम बनी इसराइल के पास जाओ और उनके बाद जो है तुम एंड यू शैल स्पॉइल द इजिप्शियंस, इस तरह से तुम जो है इजिप्शियन को जो है तुम धोखा दे दोगे। ये इसके बाद चैप्टर 32 में देखिए उसी पहलू को उभार के पेश कराया है। इसके बाद आप आगे बढ़े
یہ جو میں پہلے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو آج دنیا کے اندر جو ہم کہا کرتے ہیں کہ جو پورا جو مالیاتی نظام ہے اس کی تباہی اور بربادی کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی تباہی اور بربادی کی وجوہات یہی ہے کہ جو اس کی جو دوسری آیت ہے، پہلی آیت میں آپ کے سامنے پیش کی تھی وہی کہ کہہ یکون دولہ بین الاغنیاء منکم، ایسا نہ ہو کہ پونجی اور دولت چند لوگوں کے ہاتھ میں نہ رہ جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اس کی بنیاد یہی ہوتی ہے، اسی لیے جو آج دنیا کے اندر آپ جو طرح طرح کے مسائل دیکھتے ہیں، دنیا کے اندر اپنے مساوات دیکھتے ہیں، استحصال دیکھتے ہیں، ایکسپلائٹیشن دیکھتے ہیں، اور طرح طرح کے مسائل، فیوڈ شارٹیج، گلوبل وارمنگ، اوور فشنگ، فوڈ کرائسس، انرجی شارٹیج، اوزون ڈیمیج، اوشین پالوشن وغیرہ جو مسائل ہیں، کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ جو لوگ اس نظام کو چلا رہے ہیں وہ ان تمام کرائسس کو پیش کرتے ہیں اور اس کرائسس کو جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں۔ اسی لیے ان یہودیوں کے بارے میں اگر آپ خاص طور سے دیکھیں، سرمایہ داروں کے بارے میں، صرف یہودیوں کا نام ہوتا ہے آگے، یہودی اسی طرح سے ہوتا ہے کیونکہ یہودی وہ قوم ہے جو شیطان کو سب سے زیادہ محبوب اور اللہ کو سب سے زیادہ مقبول ہے، اسی لیے سمبولک انداز میں ہم ان کا نام دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو لوگ بھی مادے پرست ہوتے ہیں یا اس استحصالی نظام کا حصہ ہوتے ہیں وہ اس میں سب میں انتواد ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ حدیث اسلام کی جو شخصیت ہے وہ کوئی جو شخصیت میں جو ابھرا ہوئے جو پہلے ان کے اندر جو لطافت، ان کے اندر جو مودت، جو رحم اور جو شفقت کا پہلو تھا وہ پوری شخصیت میں ابھر نظر آتا ہے، کیونکہ ہر نبی کی خاص خصوصیت تھی، اس کا ایک خاص مقام تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب وہ ایک معبد میں پہنچتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ منی ایکسچینجرز اس عبادت گاہ کے اندر آپس میں لین دین کر رہے ہیں، تو وہ فوراً ایک دم وائلنٹ ہو جاتے ہیں اور ان کو مارتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کا گھر، بٹ یہ ہے میڈ دین آف تھیف، تم نے اسے چوروں کی کھو بنا رکھا ہے۔ اور اس کے بعد کے بعد دیکھیے کہ اس کے بعد جو پولیس تھے، یہی کہ جو منی ایکسچینجر تھے، یا یہ جو زمانے کے یہودی تھے، سرمایہ دار یہودی، استحصالی یہودی، they might destroy him، انہوں نے یہ طے کر دیا کہ اب ان کو تباہ و برباد کر دینا، ختم کر دینا۔ اس کے بعد جو پوری تاریخ ہوا تو معلوم ہے کہ یہودیوں نے کس رسم کے بارے میں سازش کی۔ مادیاتی نظام کے سلسلے میں ایک پہلو اور ابھار کے جو پہلو آیا تھا اشارہ تھا، تو یہ کہ بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دولت کو اپنے قبضے میں کر دو، کسی طرح سے کرتے ہو، اور اسے کیسے کیسے طریقے ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ اس قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا ولکن حملنا اوزارا من ذنب القوم، کہ موسیٰ اس میں ایسا نہیں تھا کہ ہم نے وعدہ خلافی نہیں کی تھی، لیکن ہوا یہ تھا کہ ہمارے پاس جو یہ زیورات تھے، ہم ذرا بوجھ لگ گیا تھا ہم کو، تو ہم نے کہا کہ اتار کے پھینکتے ہیں، محفوظ رہے گا۔ یہی بات آج بھی ہوتی ہے کہ صاحب آپ کے پاس یہ دولت ہے، آپ کے پاس رہے گی تو خطر رہے گی، اس لیے آپ محفوظ سے محفوظ حالوں میں اس کو دے دیں۔ تو وہی بات ہے سامری نے ان کو بتائی تھی، سامری نے بھی یہی پہلو، سامری جو تھا بس میں فرعون کا یہ کہ دشمن جو بنی اسرائیل تھے، دشمن جو اسلام تھے، اس میں کا کوئی گروپ تھا جس نے شیطان کی جو پوجا کرتا تھا اور شیطان کی پہلو، اور شیطان نے اس کو اس میں چھوڑا تھا، اور جو کیونکہ شیطان اپنا فزیکل جو اس کا پہلو اس کو بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں دکھاتا ہے کس طریقے انداز میں، تو اسی لیے انہوں نے بچڑا بنایا اور اس کی ایک شکل پیش کی۔ اس کے بعد پھر ایک دوسرے قرآن کریم کی آیت ایسی ہی وہی اسی پہلے کو بات پیش کر رہی ہے کہ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، جب سونا ان کے ہاتھ سے نکل گیا، وہی بات سفیہن والی بات، اور وہ دیکھیں کہ ان کو گمراہ کر دیا گیا، تو کہ اگر اللہ نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم جو ہے خاسرین میں ہو جائیں گے۔ خسارہ کا لفظ جو آتا ہے اسی لیے آتا ہے، خسارے کا لفظ مالیات مقدم آتا ہے، ہم خسارے میں ہو جائیں گے۔ وہی پہلو دنیا کے اندر آج بھی ہو رہا ہے کہ منی اور جو زر ہے وہ ایک خاص طبقہ جو ہے دیتا جا رہا ہے، اور کم سے کم لوگوں کے پاس وہ دولت آتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اب جو ہے دنیا کے سامنے اسی زمانے میں جو ہے بارٹر سسٹم تھا، اس کے بعد پھر گولڈ اور سلور میں ایکسچینج ہوا کرتا تھا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پیپر کرنسی آئی، پیپر کرنسی کے بعد پھر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل کرنسی۔ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس صرف اکاؤنٹ نمبر ہے، آپ کا نمبر، بلکہ وہ بھی آپ پہلے لوکل ہوتا تھا آئی بان انٹرنیشنل جو نمبر دیا جا رہا ہے اس کی بنیاد پر آپ کے پاس اب کچھ نہیں ہے، وہ کہیں بھی آپ ایکسچینج کریں گے، کہیں بھی آپ کریں گے معلوم ہو جائے گا آپ کو۔ بلکہ بڑے لطیفے کی بات یہ ہے کہ حرم کے اندر یعنی کہ حرمین میں
جہاں پر کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے خرید و فروخت کرتا ہے، تو جب وہ خرید و فروخت کرتا ہے ATM کے ذریعے، تو آپ دیکھیں کہ اس کا فائدہ اس یہودی کو یا اس سرمایہ دار کو جو نیو یارک میں بیٹھا ہوا ہے یا جو کہیں لندن میں بیٹھا ہوا ہے اس کو پہنچ جاتا ہے فائدہ، جبکہ آپ حرم کے اندر اور حرمین کے اندر وہاں پر حدود حرم میں آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ یہ اندازہ کیجیے کس طرح سے جو ہے یہ ایک خاص طبقہ جس کو قرآن کریم میں بھی پیش کیا گیا اور تورات میں بھی اور پھر بائبل میں بھی اور انجیل میں بھی، انہوں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں اس پہلو کو آپ کے سامنے اوپر ابھار کے پیش کیا گیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ چونکہ جو خاص طبقہ ہے یہودیوں کا طبقہ، یہ جب سے بھی شروع سے لے کر کے اب تک، اور یہ جو سامری کی اولاد ہے اس پہلو کو، یعنی کہ یہ طرح طرح سے سازشیں کر کے کہ کس طرح سے دنیا کے نظام پر اور خاص طور سے مادی نظام پہ چھائے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ ون ڈالر آپ کے سامنے ہے، ون ڈالر آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی بھی جو کرنسی ہوتی ہے وہ اس ملک کا کی جو سمبولک چیزیں ہوتی ہیں اس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ون ڈالر پر یہ احرام مصر اور پیراوائٹ اور اس کے اوپر ایک آنکھ دیکھیے، وہ آنکھ کیا ہے؟ یعنی کہ آل سینگ آئی، کہ ہر چیز چیک کر رہے ہیں آپ کی، اور آپ کو میسج چیک کر رہے ہیں کہ آپ کا پیسہ کہاں ہے، اور آپ کو بھی چیک کر رہے ہیں یہ آنکھ کہاں ہے، یہ کب سے نظام آیا، یہ آج کا نہیں ہے، یہ تقریباً 1700 کچھ میں یہ ون ڈالر کی جو ہے یہ کرنسی بنائی گئی تھی، اور اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں اس کی تحقیق کرتے رہتے ہیں کہ میسونک سیل آف امریکہ، یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ احرام مصر کی تصویریں ہیں اور اس میں جو لکھا ہوا ہے یعنی ایگوس آرڈو سیکولورم، یعنی اس کے معنی آتے ہیں، جو لوگوں نے تحقیق کی ہے کہ ایگوس کے معنی آتے ہیں کہ آرڈر کے معنی آرڈر، اور ایگوس کا مطلب نیو آرڈر، یعنی کہ نیو ورلڈ آرڈر جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ اس کے بعد جو لفظ ہے وہ یعنی کہ ہر زمانے کے لیے، اس میں اس کی تفصیلات ہیں اور بڑی اس میں جو تحقیقات لوگوں نے کی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے یعنی اس میسونک سیل ہے، ایک طرف سے آپ دیکھیں اس سے پہلے یہ آپ دیکھیں گے اے اور ایس اور این اور ایم، ایک طرف میسون بنتا ہے، ایک طرف اینشینٹ آرڈر، نوبلز، مسٹک، شرائن، یہ تمام چیزیں اس میں بنتی ہیں، اور یہ اس سے لگتا یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے سب یعنی امریکہ جو بنایا تھا وہ ان سرمایہ داروں نے اور ان یہودیوں نے بڑے انٹینشن کے ساتھ اور بڑے ویسٹیج انٹرسٹ کے ساتھ بنایا تھا کہ کس طرح سے ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہنچ سکتے ہیں اور جا کر کے ہم اپنے پورے جو عزائم ہیں ان کو تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں، اور اس میں بنیادی چیز جو ہے وہ یہی ہوتی ہے، یعنی پیسہ بھی ہوتا ہے اور وہ تمام جو خرافات ہوتی ہیں اور وہ صفات ان کے اندر ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ یہ جو پیرامائڈ ہیں اس میں یہ 666 جو بنتا ہے، اگر آپ نیو ٹیسٹمنٹ جائیں گے تو نیو ٹیسٹمنٹ میں 666 جو ہے یہ دجال جسے وہ مسیحا کہتے ہیں، جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں، یہ 666 اس کا جیومیٹریکل جو اس کا فارم ہے یہ وہ ہے، جسے میں نیو ٹیسٹمنٹ میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ تفصیلات اس میں پوری کہ جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ایک مسیحا آئے گا اور آ کر کے یہ ختم کر دے گا اور یہ ہمارے ہاتھ کی دنیا ہوگی، تو 666 اسی سے متعلق ہے۔ اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس پہلو کو بھرنے کا ہے وہ یہ کہ یہ جو امریکن ڈالر ہے اور امریکن ڈالر سے پہلے جس پہلو کو بھرنا وہ یہ کہ اصل میں یہ جو بینک کا سسٹم ہے دنیا میں آیا کیسے، بینکنگ کا سسٹم کو آپ اس طرح سمجھیں کہ یورپ کے اندر سب سے پہلے یہودیوں کی اور خاص طور سے ایک فیملی ہے روتھشائلڈ فیملی۔ روتھشائلڈ فیملی اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ روتھشائلڈ فیملی جو تھی اصل میں یہ فرانکفرٹ میں پیدا ہوئے تھے، 1743 کا زمانہ ہے یہ، اور وہاں پر اور حقیقت میں یہ روتھشائلڈ فیملی جو کہ زائنسٹ ہیں اور سب سے زیادہ نمائندہ ہیں اس وقت، یہ اصل میں یہودی نہیں ہے، یہودی یعنی کہ اس معنی میں کہ یہ بائی برتھ یہودی نہیں ہے، بلکہ بائی برتھ یہ لوگ جارجیا سے آئے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو کنورٹ کیا تھا یہودیت میں، اور آج جو 90% دنیا کے اندر زائنسٹ ہیں جو وزرائے اعظم ہوتے ہیں اور جو پارلیمنٹریئنز ہوتے ہیں جو دنیا کو لیڈ کرتے ہیں وہی زائنسٹ ہوتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری بائی برتھ ہے، بائی برتھ ان کی کبھی نہیں ہے، یعنی یہ کہ جو اصل جو سیمیٹک ہیں، اصل جو سامی لوگ ہیں وہ یہودی تو ہیں ہی نہیں وہ، بلکہ یہ یہودی تو جو کنورٹ ہوئے ہیں، اور کنورٹ ہو کر کے پھر یہ انہوں نے جو قبضہ کیا دنیا کے اندر۔ تو اس کی مثال ایسا ہے کہ ایک شخص نے ان لوگوں میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دکان کھولی اور لوگوں سے کہا بھائی جو قرآن کریم کی جو بات آئی تھی تو خمیزہ وغیرہ میں دینا بہت لگ رہا تھا، ہم نے کہا ٹھیک ہے جمع کر دیں، تو ایک شخص نے دکان کھولی اور کہا کہ تمہارے پاس جو سونا ہے اور تمہارے پاس جو چاندی ہے اور تمہارے پاس جو سکے ہیں سب میرے پاس لے آؤ، اس کے مقابلے میں تم کو ایکنالج کرنے کے لیے تم رسید دے دوں گا، اور اس رسید کو لے کر تم جاؤ دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے اس کے بعد اس کو جو ہے لوگ ایکنالج کر دیں گے۔ اب ہوتا کیا ہے، لوگوں نے اپنا سونا دے دیا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب آدمی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی وہاں پر
انہوں نے $1,000 کے مقابل رسیدیں دے دی ہیں اور ان کے پاس جو سونا ہو وہ صرف جو ہے $100 ہو. ایسا امکان ہے اور ایسے دنیا میں ہو رہا ہے. جو ڈیریویٹوز وغیرہ ہیں یہی بنیاد چل رہی ہے کہ آپ کی وہ ہے اصل میں وہ کرنسی ہے ہی نہیں. اسی لیے اسلام میں بے وجود کو منع کیا گیا ہے کہ جب تک وہ چیز فزیکل طریقے سے ہو نہیں اس وقت آپ اس کو پیش نہیں کر سکتے. تو یہی ہوا کہ لوگوں نے اپنا سونا دے دیا, اس کے بعد اس نے رسیدوں سے زیادہ ایشو کر دی. اس کے بعد جب لوگ اس کے پاس پہنچے معلوم کو اٹھایا. اور یہی یہاں دنیا میں آج کرے کہ جب لوگ بہت سے بینک اسی بنیاد پہ بینک پلس ہوتے ہیں اسی بنیاد پر کہ لوگ پہنچتے ہیں ان کے پاس ہوتا نہیں. اسی کے بعد انہوں نے جو ہے اس کے بعد فیڈرل ریزرو بینک بنایا. فیڈرل ریزرو بینک کے بارے میں یہ پوری آپ کہ آپ اس کو دیکھیں گے فیڈرل ریزرو بینک جو ہے یہ فیڈرل ریزرو بینک اس پہ کنٹرول امریکن حکومت کا نہیں ہے. فیڈرل ریزرو بینک پہ کنٹرول امریکن حکومت کا نہیں ہے بلکہ کنٹرول جو ہے اسی روتھشائلڈ فیملی کا اور سرمایہ داروں کا ہے. کیونکہ حکومت کے انڈر میں رہ کر کے یا حکومت کے ڈکٹیشن اور حکومت کے پاور میں رہ کر آسانی کے ساتھ یہ تمام کام کر سکتے ہیں, اس لیے اس کو امریکہ کا کہتے ہیں. اسی لیے میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ کس طرح سے امریکن ایڈمنسٹریشن نے اور امریکہ کے جو پریزیڈنٹس ہیں انہوں نے کوشش کی کہ یہ فیڈرل ریزرو بینک پہ ہمارا کنٹرول ہو. اس کے بعد ان کا انجام کیا ہوا اور آج بھی انجام کیا ہو رہا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس میں جو پہلو ہے وہ یہ کہ یہ آپ دیکھیں کہ جیکسن کے بارے میں آتا ہے کہ اینڈریو جیکسن یہ امریکہ کا ایک پریزیڈنٹ تھا اور اس نے چاہا کہ یہ جو کرنسی ہے یہ کرنسی ہمارے پاس آ جائے, ہم اس کو ایشو کریں اور یہ اس ایشو کرنے کے بعد ہم جیسے چاہیں اس کی ویلیو مقرر کریں. وجہ یہ تھی کہ یہودیوں نے اور اس فیملی نے یہ نہیں قبضہ کرنے کے بعد جیسے چاہتے تھے اس کو ڈی ویلیو کرتے تھے ویلیو کرتے تھے اور اس کو انفلیشن پیدا کر دیتے. اور اس کے بعد انہوں نے دھمکی دی. اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ I intend to root you out and by the eternal God I will root you out. یہ کس کا اینڈی جیکسن کا اینڈی جیکسن کی 1833 کی بات ہے 1833. اور اس کے بعد جو انجام ہوا وہ یہ کہ انہوں نے چونکہ بینک آف انگلینڈ یہودی نے بنایا تھا اور بینک آف انگلینڈ بھی سرمایہ داروں نے بنایا تھا. یہودی تو نام لے رہا ہوں اس میں سرمایہ داروں اس طرح کے سرمایہ دار ہوتے ہیں. آج بھی ہوتا ہے کہ جو ورلڈ بینک ہے IMF ہے اور جتنے بھی جو ادارے ہیں اور ریزرو بینک کے تمام ہمارے یہاں ہندوستان میں یا ہماری جس ملک میں بھی آپ جائیں گے ہوتے اس میں وہ لوگ امتدائی ہے لیکن اس کے پیچھے جو ہے کام وہی ہینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ بس پیسہ ایک کھینچو کس طرح سے جو ہے دنیا کے اندر ایک طرح سے جو ہے کرائسس پیدا کرو کہ وہ چیز ہمارے پاس آ جائے اور وہاں سے نکل جائے. تو اس کے بعد وہاں پر کریش ہو گیا کیونکہ امریکن ڈالر کو بینک آف انگلینڈ نے ایکنالج کرنا بند کر دیا. تو بڑا مشہور کریش ہے امریکہ کا جو 1834 وغیرہ کے درمیان ہوا تھا. کریش بہت مشہور کریش ہے جو ریسیشن آ گیا تھا دنیا کے اندر اور امریکہ میں خاص طور سے اور اس کو اپنا جو ہے یہ واپس دینا پڑا تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ نازیزم وغیرہ یہ بھی انہیں کی ایجاد تھی اسی کی فیملی کی اور انہیں یہودیوں کی. ابراہم لنکن نے بھی یہ کام کیا. ابراہم لنکن 1861 کا زمانہ ہے اس کا اور اس نے بھی یہ کہا تھا کہ اسے خوشی ہوئی تھی کہ یہ آرڈر یہ جو یعنی بینک ایشو کرنے کا اور ڈالر کو ایشو کرنے کا اختیار میرے پاس ہے. تو اس کو بڑی خوشی ہوئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ we gave the people of this republic the greatest blessing they overhead their own paper money to pay their own debt. اس کے بعد ابراہیم لنکن کا انجام ہوا. آپ کو معلوم کہ ابراہیم لنکن کو ختم کر دیا گیا. ابراہیم لنکن کو ختم کر دیا. یہی کام اس کے بعد جان ایف کینیڈی نے کیا تھا اور جان ایف کینیڈی کی آج بھی وہ جو اس نے ڈگری ایشو کی تھی وہ آج بھی ایشو وہ ڈگری آج بھی ہے وہ. اور کینیڈی سکے بڑے مشہور رہے ہیں. اس نے کہا تھا کہ یہ جو پیپر منی ہے کوئی چیز نہیں ہے, اس میں اس کے اگینسٹ میں کوئی چیز ہونی چاہیے. گولڈ اور سلور جو اس کے اگینسٹ میں ہونی چاہیے اور جو کوئنس ہیں وہ آج بھی چلتے ہیں کینیڈی کے اور کینیڈی کو بھی جو ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے. تو اس طرح سے کس طرح سے یہ دنیا کے نظام کو اپنے کنٹرول میں لیتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ تیل کی قیمت 1860 سے لے کر کے 1971 اور 72 تک یعنی تقریباً 110-12 سال تک صرف $3 رہی ہے ایک بیرل. اس کے بعد جب کرائسس آیا تو اس کے بعد وہ تیل کی قیمت بڑی. آج بھی جو کچھ تیل کی قیمت ہوتی ہے اس میں یہی نیو بانس اور یہ بڑی بڑی جو فیملی ہوتی ہیں اور یہ بڑے بڑے جو سرمایہ دار ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے سب کچھ کہ کہاں کون سے کرائسس پیدا کریں گے اور جب جمع کر دیں گے اس کے بعد جو ہے فوراً وہاں سے نکل جائیں گے اور جو ہے وہ جو وہاں کا جو بینک ہوتا ہے وہ بینکرپسی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور دیوالیہ ہو جاتی ہے وہ بینک. اسی لیے آپ بھی دیکھیں کہ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ یہ بالفیر ڈکلیریشن کو میں تصویر اس کروں گا. اس کا تعلق بھی خاص طور مالیاتی شکل سے ہی ہے. بالفیر ڈکلیریشن جس کے بعد فلسطین میں اسرائیل کا قیام عمل میں آیا. یہی لوگ یہودی اور یہی آشکنازی یہودی
ان کا तस्वीर आपके सामने कि ये तुर्की के खलीफा की बात कही थी और उससे कहा था कि तुम बड़े मकरूज हो, तुम्हारी हुकूमत मकरूज है, हम तमाम जो हमारे पास सोना और चांदी और हमारे पास पैसा बहुत है हम तुम्हें देते हैं और तमाम कर्जा खत्म हो जाएगा, सिर्फ हमें थोड़ी सी ज़मीन फलस्तीन के अंदर दे दो और इस तरह तुम जो है सुकून पा जाओगे और ये तमाम परेशानी दूर हो जाएंगी। तो खलीफा के बारे में आता है कि उसने अपने पैर के अंगूठे से मट्टी को रेंगी उनको दिया और कहा कि अगर तुम दुनिया भर की दौलत दे दो और अगर चाहो कि तुम्हें इतनी सी ज़मीन और इतने ज़रूरी में जाएँ फलस्तीन की, तो मैं नहीं कर सकता। उसके बाद ये फिर बरतानिया गए और बरतानिया में जाकर के कहा कि तुम भी मकरूज हो। बरतानिया ने जो है इसको कबूल कर दिया और कहा कि हाँ जब हम जीत जाएंगे तो उसके बाद बाल्फेयर डिक्लेरेशन, ये पूरा आप देखें ये बाल्फेयर डिक्लेरेशन आपके सामने है। इसमें बाल्फेयर ने ये काम किया था, जो उनके खदीमदार था आर्थर जेम्स बाल्फोर, और वो बाल्फोर डिक्लेरेशन कराता है। तो उसमें यही इसी वादे के साथ कि अगर हमारे साथ होगे तो हम तुम्हारा साथ देंगे, जो कि तुम्हें ज़रूरत है पैसे की, उस बुनियाद पर जो है हम तुम्हें। तो इसके बाद जब ये जीत गए तो हुआ यही कि वो फलस्तीन में ज़मीन मिल गई। उससे पहले जिस पहलू मैं आपके सामने भाग पेश कर रहा हूँ कि आपको होता ही है कि ये दुनिया के अंदर क्राइसिस पैदा करते हैं और क्राइसिस पैदा करने के बाद ये जंगें होती हैं। जंगें होने के बाद ये दोनों ग्रुप को जंग कर रहे होते हैं, दोनों को ये पैसा देते हैं और दोनों से वादा करते हैं कि जंग के बाद जो कुछ भी होगा अंजाम तुम्हारा हमें जो है वो सूद के साथ जो है वो रकम वापस मिलेगी। बहुत मशहूर जंग है यूरोप की वाटरलू की जंग। वाटरलू की जंग के बारे में आता है कि उसमें नेपोलियन की और इंग्लैंड की जंग हो रही थी और ये रॉथस्चाइल्ड फैमिली और यहूदी और सरमाएदार दोनों सब लगे हुए थे। वाटरलू की जंग में इंग्लैंड जीत गया और चूंकि इनकी जो इंटेलिजेंसिया थी और इनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम था बहुत एडवांस था इन यहूदियों का और इन सरमाएदारों का, तो इनको पता चल गया कि इंग्लैंड जीत गया है। 24 घंटे पहले इनको पता चल गया। इंग्लैंड के अंदर पहुंचने के बाद इन्होंने फौरन जो है वहाँ की जो एसेट्स थे और शेयर से खरीदना शुरू कर दिया। तो वहाँ इंग्लैंड भी समझा गया, सामने में समझा गया कि शायद जो है ये कोई मसला होने वाला है, तो लोगों ने जो है सब अपने बेचना शुरू कर दिया। तो बहुत ही कम कीमत पर इन्होंने जो लोगों ने बेच दिया। उसके बाद 24 घंटे के बाद पता कि इंग्लैंड जीत चुका है, तो पूरा का पूरा जो है पैसा इनके पास आ गया था। यही हाल ये हुआ कि इन्होंने पहले अमेरिका में भी इन्होंने जब गोल्ड अमेरिका में कहा कि अमेरिका में एक सिस्टम अपनाया कि गोल्ड और सिल्वर सब लोग हमारे पास ले आए और कोई गोल्ड मनी नहीं छट किया और उसके मुकाबले में हम डॉलर लेंगे। तो डॉलर इन्होंने उसकी वैल्यू खास वैल्यू मुताबिक होते हैं इनकी $35 या कुछ उसके आसपास। उसके बाद जब गोल्ड इनके पास आ गया तो उसको डिवैल्यू कर दिया डॉलर को और उनके पास जो गोल्ड आया उसको जिसको महंगा कर दिया। इस तरह से ये कैसे कर जाता है दुनिया के अंदर और यही होता है कि किसी चीज को इस तरह बढ़ा देते हैं, किसी चीज को इस तरह कर देते हैं। खुद आप देखें कि इनको अपने उससे किस कदर मोहब्बत है इन चीज़ों से कि मुख्तलिफ मौके पर क्योंकि खास मजहबी मामला होते हैं उस मौके पर ये फैमिली जो है ये खास रोल अदा करते हैं। इसीलिए रॉथस्चाइल्ड फैमिली की एक माँ थी, उसने कहा था कि माय सन्स डिडंट वांट वॉर देयर वुड बी नन। फाशिज्म में इनको यहाँ तक कि माफ ये होती था और जो और बड़े बड़े जो थिंकर्स हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर एक क्राइसिस पैदा कर किया वो भी यहूदी थे। इसीलिए आप देखें कि ये जो अहराम में से तस्वीरें हैं इसमें होता है कि इनके जो हीरो हैं वो इसमें मूसा इस्लाम नहीं है बल्कि फिरौन है। इस एक पहलू को जो मुझे आपके सामने बार बार पेश करना वो ये कि जैसे आज जो सूरत हाल हो रही है उसमें जो रिसेशन हुआ है तो उसकी जो तफसीलात हैं 18 मार्च की एक रिलीज में यानी कि ये बाकायदा फेडरल बैंक की बात आई है कि हम जो है $1 ट्रिलियन दुनिया के अंदर पब्लिश करेंगे। गोया कि अब प्रिंटिंग प्रेस के हाथ में होगा कि जब किसी करेंसी को प्रिंट किया जाता है तो वो करेंसी जो है डिवेल्यू हो जाती है और इन्फ्लेशन आ जाता है और महंगाई आ जाती है। इसीलिए फेडरल शिप के ये अल्फाज हैं जो कि यूरो पैसिफिक कैपिटल का सदर है, उसने कहा है that the only weapon the Fed is willing to use, Fed means Federal Reserve Bank, to use to fight the economic downturn is a continuing torrent of pure undiluted inflation। और इसीलिए फेडरल रिजर्व बैंक के सदर का ये अल्फाज है कि हम नक्शे के बगैर समंदर में हैं और हमारे वालों को कोई रहनुमाई करने वाला आला हमारे पास नहीं है। इसीलिए हम डॉलर को डिवैल्यू करेंगे या डिवैल्यू होगा और करेंसी छापेंगे और उसके बाद ये रिसेशन दुनिया के अंदर रहेगा। एक पहलू जो और आपके सामने भाग के पेश करने का है वो ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर कुछ दिनों पहले तक जब
چائنا کی اکانومی وہ آج بھی جو ہے اوروں کے مقابلے بہت ہی فاسٹ یعنی کہ فاسٹنگ یعنی کہ گروئنگ اکانومی ہے. تو انہوں نے امریکہ ڈالر کے بہت سے بانڈس خرید لیے. جب بانڈس خریدی تو ظاہر ہے کہ بانڈس جب خریدے تھے تو فیڈرل ریزرو بینک جس کے بارے میں آپ بتایا کہ فیڈرل ریزرو بینک انہیں سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہے اور حکومت سے تو یہ صرف یعنی کہ حکومت سے صرف مدد دیتے ہیں اور مدد دینے کی بنیاد پر اس لیے پورا اس میں ایک سلائڈ تھی جس میں اس کو پہلے کو بھاگ کے پیش کیا تھا کس طرح سے فیڈرل ریزرو بینک کا بھی کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اور کس طرح سے یہ فیڈرل ریزرو بینک کے لوگ کچھ نہیں کر پاتے یعنی اور ہم کی حکومت اس میں کچھ نہیں کر پاتی. تو کب جو ہے اس میں ریسیشن آتا ہے, کب جو ہے ڈپریشن آتا ہے اور کب جو ہے کسی چیز کو ڈیویلو کرتے ہیں اور کب چیزیں قیمتوں کو بڑھاتے ہیں اور اسی لیے فیڈرل ریزرو بینک کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا یعنی عثمان میں امریکہ حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. تو بانڈس خریدے امریکہ والے چائنا وغیرہ نے. اب جب صورتحال جو ابھر رہی ہے تو چائنا وغیرہ نے بانڈس کو خریدنا بند کر دیے ہیں اور وہ اس کو جو ہے کیش کرا رہے ہیں, بنا رہے ہیں. تو ان کے سامنے ایک کرائسس آ گیا ہے کہ اگر چائنا نے اور جاپان نے اور پھر ہندوستان نے کیونکہ انڈیا بھی اسی لحاظ سے ترقی کر رہا ہے اگر یہ کام نہیں کیا تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. اسی لیے یعنی کہ یہ شفاعت میں یہ ہوا کہ اب یہ لوگ خود چائنا بن گئے, یہی لوگ سرمایہ دار چائنا بن گئے اور چائنا میں اسی سسٹم کو کیونکہ پہلے وہاں چائنا میں سوشلزم تھا اور اس سے پہلے مداخلات سے جو ہے کیپٹل کمیونزم ہے اور وہاں پر جو ہے اکانومی کنٹرول اکانومی ہے. لیکن جب پوری ان کی جب پورے بینک کو پورے سماج کو لے کے وہاں پہنچ گئے ہیں تو چائنا بھی ہر طرح سے ایک عمل کر رہے ہیں. ہوتا یہ جیسے مثال طور پر انکم ٹیکس کا نظام دنیا کا نہیں تھا. انہوں نے انکم ٹیکس کا نظام اس طرح قائم کیا کہ انکم ٹیکس کی بنیاد پر پیسہ ہمارے پاس فوراً آئے گا. ایک آدمی سال بھر محنت کرتا ہے 12 مہینے انسان جو ہے سروس کرتا ہے 3 مہینے کی کم سے کم اپنی انکم جو ہے ان کو دے دیتا ہے. انکم ٹیکس میں آسانی ہے کہ فوراً نکل جاتا ہے. اسلام میں سیونگ پہ ٹیکس ہے, انکم پہ ٹیکس نہیں, انکم تو میری ہے, سیونگ پہ ٹیکس ہے. تو اب یہ اسی کی بنیاد پر یہ منی کو بریڈ کر رہے ہیں. اور ایک چیز جو آپ کے سامنے ہے وہ یہ کہ آر ایف آئی ڈی یعنی یہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ریڈیو فریکوینسی آئیڈینٹیفیکیشن. یہ تصور پہلے کسی اور بنیاد پر آیا تھا کہ کس طرح سے مثال کے طور پر کتابوں کے اندر لائبریری میں کسی چیز کو بھی ہم چیک کرنے کا آرام سے. اب دنیا کے اندر آر ایف آئی ڈی ایک ایسا سسٹم آ رہا ہے جس کی بنیاد پر انسان کو چیک کیا جا سکے گا. اور وہ شروع ہوا ہے مالیاتی نظام سے. یعنی کہ میں آج اسی سلسلے میں آر ایف آئی ڈی کے سلسلے میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا تو اس میں یہاں تک یعنی بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ تھی. اس میں کہا گیا کہ ایک شخص اگر کسی سپر مارکیٹ کے اندر داخل ہوا تو چونکہ وہ چپ لگائی جائے گی, چپ پایا جائے مائکرو چپ ہوتی ہے وہ. تو مائکرو چپس میں ہوگا یہ کہ جب دنیا جو کہا گیا کہ جو آئندہ کا جو ویژن ہے وہ دنیا ہے وہ آر ایف آئی ڈی کی دنیا ہے. جب داخل ہوا تو فوراً جیسے وہ داخل ہوگا معلوم جائے گا کہ یہ جو کسٹمر ہے یہ کس طرح کا کسٹمر ہے. وہ جو ہے صرف اس کو اس کے مالیاتی پہلو سے دیکھیں گے کہ یہ اس سے پہلے کتنی مرتبہ یہاں آیا, یہ خریدتا بھی نہیں خریدتا ہے, اسی طرح سے کو ٹریٹ کرنا ہے, اس کو پورا مانیٹر کرنا ہے. اگر وہ دیکھا کہ یہ آدمی واقعی جو ہے خریدنے والا ہے تو اس کے اسی لحاظ سے اس کو ٹریٹ کریں گے, اس کے پوری اس سے تعاقب کریں گے اور دیکھیں گے ایسا نہیں ہے تو اس کو اگنور کریں گے اور کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ تو آر ایف آئی ڈی. لیکن یہ جو آنکھ بنی ہوئی ہے ڈالر میں جو آنکھ اصل میں یہ وہ سامری کا اور جو ہے اس شیطان کا وہ تصور جس نے کہا تھا کہ میں دنیا کو دکھاؤں گا ہر طرف سے, چاروں طرف سے دکھاؤں گا, ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی ہر طرف سے جو ہے نگرانی رکھوں گا. تو یہ آنکھ وہی ہے, دجال کی آنکھ ہے. دجال سمبولک انداز میں ہمیشہ سے رہا ہے اور آج جو ہے اور زیادہ ہے. تو آر ایف آئی ڈی میں آپ دیکھیں کہ اب جو ہے چپس جو انسانوں کی اسکن میں داخل کی جا رہی ہیں اس کی بنیاد پر انسان کو ہر جگہ چیک کیا جا سکتا ہے. اسی لیے چپس کے بارے میں یہ جو ہے رپورٹ آپ پڑھیے جس میں کہا گیا ہے کہ سو ہاؤ لانگ ول اٹ بی بیفور یو فائنڈ این آر ایف آئی ڈی ان یور انڈرویئر. دا انڈسٹری isn't saying, but some analysts speculate that within a decade, کوئی ٹیکس پر کاٹ سکتی ہے. جو ٹیکس لگاتے ہیں آر جو ٹیکس لگتا ہے وہ انسان بھی ٹیکس لگائیں گے نا اسکن کے اندر, اور شروع ہو گیا یہ کام. اور وہاں پر امریکہ میں اس کے خلاف یہ مظاہرے بھی ہو رہے ہیں اسی آر ایف آئی ڈی کے خلاف. But that cost may give between a penny the threshold at which nearly everything could be chipped. اسی لیے جو بات میں نے آپ کے سامنے شروع میں پیش کی تھی وہ یہ کہ حضرت یوسف صاحب نے کہا تھا کہ مجھے خزائن عرض دے دو کہ میں حفیظ ہوں اور علیم ہوں. حفاظت کیونکہ جن لوگوں کے ہاتھ میں دنیا کا نظام ہے وہ حفیظ ہیں اور نہ علیم ہیں. علیم اگر وہ ہو بھی سکتے ہیں تو حفیظ نہیں ہے, وہ ایماندار نہیں ہے. اس لیے اسلام میں جو پہلو ابھرا ہوا یہ کہ انسان کی فلاح و بہبود اس کا مقصود ہے, جبکہ یہاں ان کے یہاں بنیاد جو ہے صرف میٹرسٹک ہے کہ پیداوار ہو, کنزیومرزم ہو. اگر دنیا پہلے
آبادی سے پریشان ہو رہی تھی اور اس سے معیشت نہیں بڑھ رہی تھی، تو آج دنیا کے اندر کنزیومر پاپولیشن کا پہلے ابھار جا رہا ہے کہ جتنی آبادی ہوگی اتنا فائدہ ہمارا، اسی لیے ہندوستان پہنچو، اس لیے چائنا پہنچو۔ اسلام میں تمام انسانوں کے لیے تمام انسانوں کی ترقی مقصود ہے، انکلوسیو گروتھ، اور یہاں پر ایک خاص لوگوں کی، اور اسی طرح سے اسلام میں تصور جو ہے بیت المال کا ہے، بینک کا نہیں۔ بیت المال میں ہر چیز ہوتی ہے، اور جو چیز ہوتی ہے وہ واضح ہوتی ہے کہ ہے یہ چیز، وہاں پیسہ ہو، روپیہ ہو، دولت ہو، اور یہاں تک کہ انیہ کے سامان ہو، سب چیز موجود ہوتی ہے بیت المال کے اندر۔ صرف یہ چیز ہوتی ہے کہ ڈیجیٹل اکانومی ہے، صرف چیزیں اوپر سے ہو اندر سے نہیں ہو۔ تو اسلام کا یہ پہلو ہے، اور اسلامی جو نظام ہے اس کے مقابلے میں جو شکنجہ بھی ان لوگوں نے کسا ہے، تو اس کی بنیاد یہی ہے کہ چند لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے، اور یہی جو ہے شیطان نے چاہا تھا، یہی سامری نے چاہا تھا، اور ہم اللہ کی طرح مانتے ہیں کہ یہ جو نظام جس طرح دنیا کے اندر آج پریشان ہے دنیا پوری کی پوری، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ نظام چند سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا تھا کہ قیدا یکون دولہ بین الابنیاء، کہ دولت چند لوگوں کے ہاتھ میں نہ آ جائے، یہ جو ہے یہ دنیا کی تباہی اور بربادی کا جو ہے باعث ہے۔ یہ کچھ جو ہے وہ آخر میں اس کو دیکھ لیجیے، یہ ایک سلائڈ ہے، آپ اس کو پڑھ لیں۔ اس میں جو ہے یعنی کہ عراق کو جب انویٹ کیا تھا تو جس دن جو ہے آخری دن جو یعنی کہ وہ ان کا ڈے آف پیورنگ تھا روس کا، اور جو اس کے بعد 2003 میں کیا ہے تب بھی ڈے آف پیورنگ تھا ان کا، اس وقت جو ہے انہوں نے پھر جنگ شروع کی ہے، جس میں لاکھوں لوگ مروا دی تھی۔ یعنی ان کی عید ہوتی ہے خاصی، جو اس کو بابل میں جب ان کو فتح ہوتی ہے تو اس کی یاد مناتے ہیں۔